मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आज सुबह आप सबको एक बार फिर इस ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद कहता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें हफ्ता भर संभाल के रखा और ये लम्हात दिए कि हम उसके नाम को जला दे सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे दिन के लिए, जिस दिन खुदावंद ने हमें तौफीक दी कि हम उसके हुजूर में आ सके। मेरे साथ मिलके निकालिएगा, हम अपनी बात का आगाज करते हैं। मेरे साथ मिलके निकालिएगा ज़बूरों की किताब ज़बूर 121। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। याद रखें कि ये ज़बूर 121 जो है ये हैकल की ज़ियारत का गीत माना जाता था। जब यहूदी कौम खुदा के हुजूर झुकते तो वो इस ज़बूर को, इस गीत को जरूर गाते कि खुदावंद उनकी मुहावजत है, खुदावंद उनकी कुम्मक है, खुदावंद उनकी पनाहगाह है और खुदावंद उनका मुहाफिज है। आज के इस दिन में हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारी मुहावजत करता है। खुदा हमें हर तरह के अबलीस के तीरों से, हर तरह के अबलीस के मंसूबों से हमें बचा के महफूज रखता और हमें तौफीक बख्शता है कि हम उसके नाम को जला दे सकें। हम खुदा का शुक्र करते हैं। गो हालात जैसे भी हों, कैसे भी दौर से हम गुजरे हों, ईमानदारों के पास ये उम्मीद है कि ईमानदार जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह की मुहावजत के अंदर है। हालेलुया। कि वही हमारी उम्मीद, हमारी आस, हमारा भरोसा, हमारी मजबूत चट्टान, हमारा मुहक्कम किला है। उसके बगैर मुहावजत नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने इस पूरे हफ्ते के अंदर रूह कुदस की वसासत से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें अपने लोगों पे अयां की और दुआ के वसीला से खुदा ने बहुत सारे लोगों को शिफा भी बख्शी। आज भी हम इबादत के आखिर में आपकी अगर कोई दरख्वास्त हो तो आप जरूर जो है वो हमें ऑनलाइन भेजें। मैं मीटिंग के आखिर में उसके ऊपर दुआ करूंगा। लास्ट टाइम भी काफी लोगों ने दरख्वास्त की थी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने मीटिंग के बाद जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने दुआ की थी और मैं ईमान रखता हूँ कि जो कुछ हमने खुदावंद से मांगा खुदावंद ने हमें अता किया। प्रेज गॉड। हम प्रस्तुश और सिताइश का आगाज करेंगे और हम मिल के ज़बूर नंबर 121 अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद नहीं मैं किस नूं पुकारा। याद रखें कि यही अभी हमने इसकी तलावत की जो कि हैकल की ज़ियारत का गीत माना जाता था। और मैं ईमान रखता हूं कि इस वक्त के अंदर जब पूरी दुनिया, एक नहीं दो नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक मुश्किल का, परेशानी का शिकार है, तो इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह से ही हमें मिलेगी। हमें ईमान रखना है कि खुदावंद हमारे साथ है और हमारी मदद उससे आती है। हालेलुया। प्रेज जीसस। अखियां झुकना मैं वल पहाड़,
झुकना मैं बल पहाड़ा मदद गैरी मैं किस पुकारा मेरी मदद रब आप आया मेरी मदद रब आप आया जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां नूं दे खनारा मदद गैरी मैं किस नूं पुकारा तेरा खाना कदी ऊँघनावे तेरा खाना कदी ऊँघनावे तेरे रब नूं निकल भी न आवे तेरे रब नूं निकल भी न आवे इसराई दिया रखदा उतारा मदद गैरी मैं किस नूं पुकारा आप तेरा यहोवा रखवाला आप तेरा यहोवा रखवाला तेरे ऊते ऊंचा करवाला तेरे ऊते ऊंचा करवाला शुक्र से हरदम गुजारा मदद गैरी मैं किस नूं पुकारा दिन सूरज गते आवे दिन सूरज गते सतावे राती चन भी न कुछ दुख बुझावे राती चन भी न कुछ दुख बुझावे खौफ खावा विच उजाड़ा मदद गैरी मैं किस नूं पुकारा तेरा रब तेनू आपे
मदद नहीं मैं किसको पुकारा। याद रखेंगे हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ आसमान से है। जमीन के ऊपर कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसी ताकत नहीं जो मेरी और आपकी मदद कर सके। सिर्फ और सिर्फ यहोवा पाक खुदा है जो अपने लोगों की मदद करता है, अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को कुव्वत और जोर बख्शता है। और मैं ईमान रखता हूं कि जिस तरह दाऊद ईमान के साथ कहता है कि मेरी मदद नु रब आ पाया जिसने धरती आकाश बनाया, वही मेरी मदद के लिए आज इस जगह पे मौजूद है और वो हमें संभालता है। और बड़ी खूबसूरत बात वो कहता है, आपे ही तेरा यहोवा रखवाला तेरे उत्ते उछाल करने वाला, शुक्र ओसेदा हरदम गुजारा। हमें हर लम्हा उसकी शुक्र गुजारी करनी है कि वो हमारा रखवाला है, हमारे ऊपर छांव करने वाला है, हमारे ऊपर हमेशा साया बन के रहता है ताकि हमें हर तरह की अबलीसी कुव्वत से, अबलीसी हमले से बचा सके। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा की कुदरत खुदा के लोगों के साथ हमेशा रहती है। प्रेज़ गॉड। हम इसी तरह से प्रस्तुति में बढ़ते रहेंगे और गीत नंबर 427 सियालकोट कन्वेंशन की किताबें अगर आपके पास है तो आप इसको निकाल सकते हैं। बड़ा खूबसूरत और बड़ा पुराना गीत है। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। याद रखेंगे यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो आसमान पे जाकर उसने बोला कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये यीशु मसीह के वादों में से एक वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और वही यीशु मसीह मुझे और आपको कहते हैं कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा, दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। सुनिए, यीशु मसीह कहता है कि तेरी सूरत मेरी
हथेली पर खुदी है और हर पल तू मेरे हाथ में है। याद रखें कि जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर जान दी, उसके हाथों में जो कील ठुके, उन कीलों की वजह से यीशु मसीह कहता है कि हमारी सूरत उसकी हथेली के ऊपर खुदी हुई है। यानी वो निशान, वो कीलों के निशान, वो सुराख यीशु मसीह को याद दिलाते हैं कि उसने मेरा और आपका कफारा दिया है, और वो हमेशा इस बात को याद रखता है। गाएंगे, तेरी सूरत मेरी हथेली पर खुदी है, जानते हैं कि इस दुनिया में और कोई माबूद नहीं जो सजदों के लायक हो, सिर्फ एक ही है, और वो तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको सजदा रवा है, और उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद उस बड़े फजल के लिए जो तूने यीशु मसीह की शक्ल में हमारे ऊपर किया, जिसकी बदौलत हम तेरे पास आकर तुझे आए अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हैं। हम शुक्र करते हैं इस प्रिविलेज के लिए। खुदावंद तेरा खादम होता हुआ जितने लोग तेरे खादम के साथ अभी ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूं। रूह कुदस का गहरा मसा चाहता हूं। गो हमारे बीच में फासला है, लेकिन रूह एक है और रूह कुदस की कुव्वत एक है। हम ईमान रखते हैं कि या खुदावंद वही कुव्वत तेरे लोगों के बीच में है। आज तेरे लोग परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से कुव्वत पाए, जोर पाए, और अगर उनके बंदों में कोई कमजोरी है तो यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे लोग या खुदावंद अभी इसी वक्त चंगारी पाए और दिल से, रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी हमद कर सके, क्योंकि तू हमद के लायक खुदा है। एक और कोर्स गाएंगे, इसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। बहुत खूबसूरत कोर्स है। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। हालेलुया। याद रखें यीशु मसीह हमारा खूबसूरत कुमार है, वो हमारा बनाने वाला है, हमारा निजात देने वाला है, हमारा मखलसी अदा करने वाला है। जब तक यीशु मसीह हमारा कुम्हार रहता है, हम उसके हाथ में खूबसूरत शक्ल पाते हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि वो लोग जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, यीशु मसीह उनका कुमार है। हालेलुया, 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 प्रेज़ जीसस।
जो छू जाए। सब मेरे साथ हाथों को बुलंद करके वर्शिप करेंगे। इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने
یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمارا اچھا مددگار کمار ہے، جس نے ہمیں ترتیب دیا ہے، جس نے ہماری شکل کو سنوار دیا ہے اپنے لہو کے وسیلہ سے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ابلیس ہمارا مخالف ہے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ رشتے چھوڑ جاتے ہیں، ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن خداوند تیرا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو خون کے وسیلہ سے جوڑا گیا ہے اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کی ان خوبصورت لمحات اے خداوند جب کہ تو بات کرنے والا ہے کلام کے وسیلہ سے، میں اپنے آپ کو، پوری کانگریگیشن کو، جو کوئی ابھی تیرے خادم کے ساتھ آن لائن میں جڑا ہوا ہے، تیری برکت چاہتا ہوں۔ روح القدس کو محاصرہ کر تاکہ ہر ایک شخص کی سوچ کو تو کنٹرول کرے، اور جتنی دیر تیرا کلام ہوتا رہے، تیری قوت، تیری قدرت، تیرا زور بڑھتا بھی چلا جائے، اور لوگ روح القدس کی قوت سے، روح القدس کی قدرت سے، روح القدس کی حکمت سے کلام کو سنیں، سمجھیں، اپنے دلوں میں جگہ دے، اس کے وسیلہ سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور خدا ان سب باتوں میں تیرا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح اور اس کا نام جلال پائے۔ آج یہ کلام کو، ان سچے موتیوں کو، اس روحانی روٹی کو اے خداوند میں تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، اور اے خداوند ایمان رکھتا ہوں کہ آج تو لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور آج کلام کے وسیلہ سے لوگ اسودگی پائیں گے، تازگی پائیں گے، برکت پائیں گے، اور تیرے نام کو جلا دیں گے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہیلیلویا، پریز جیسس۔ خداوند کی ستائش ہو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے۔ بے شک خدا کی حضوری نے ہمیں گھیرے ہوا ہے، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں سرایت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں فاصلوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں روح القدس کو دیکھنا ہے کہ روح القدس جو ہر جگہ موجود ہے، اس کی قوت، اس کا زور ہر جگہ موجود ہے، اور وہی روح القدس جو آج اس جگہ موجود ہے وہ آپ کے گھر میں اس ٹائم آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ایمان رکھیں اس بات کے اوپر، اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا وقت نزدیک ہے، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ہم ان تمام باتوں کو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21 باب، اور اس کی میں 29 آیت سے آپ سب کے سامنے پڑھوں گا۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21 باب، اس کی 29 آیت سے میں آپ سب کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی۔ کس نے؟ یعنی یسوع مسیح نے، کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں، تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔
इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। तो आज हम कलामे मुकद्दस की रोशनी में मौजूदा हालात को, जो हालात चल रहे हैं, जो माहौल चल रहा है, उसको हम कलाम मुकद्दस के तनाजुर में, उसकी रोशनी में देखेंगे कि क्या ये वक्त, ये हालात आखिरी जमाना की तरफ, यीशु मसीह की आमद की तरफ इशारा करते हैं या नहीं। क्या यीशु मसीह जल्द आने वाला है या नहीं। मेरा आज का जो टॉपिक, जो उन्वान, जो मजमून है वो है यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हम देखेंगे कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि क्या यीशु मसीह वाकई ही जल्द आने वाला है या नहीं, और क्या हम तैयार हैं, क्या हमने निजात के कपड़े पहने हैं, क्या हम निजात याफ्ता हैं, क्या यीशु मसीह हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, क्या हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, क्या हमारा दिल, हमारा जहन, हमारी सोच, हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारे किरदार पर यीशु मसीह के लहू की मोहर है या नहीं। क्या रूह कुदस की हुजूरी हमारे दिलों में है, क्या पाक रूह हमारे में रहता है, हम उसकी हिदायत से चलते हैं या नहीं चलते। तो अजीजों, याद रखें कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज का जो दौर है, दौरे हाजिर जो है, ये आखिरी जमाना है, ये आखिरी वक्त है और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। बाइबल मुकद्दस की तारीख हमें यह बताती है कि दुनिया को बने हुए 6020 साल हो गए हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कलाम मुकद्दस की तारीख हमें यह बताती है कि इस दुनिया को बने हुए 6020 साल हो गए हैं। और ये किस तरह से हमें पता चलता है, क्योंकि आदम से मूसा तक 2000 साल का अरसा रिकॉर्ड किया जाता है और मूसा से यीशु मसीह तक 2000 साल का अरसा रिकॉर्ड, यानी 4000 साल, और यीशु मसीह से आज की तारीख तक 2020 साल रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि टोटल 6020 साल इस दुनिया को बने हुए हो गए हैं। खुदा ने, अगर हम पैदाइशी किताब का मुताला करें तो हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया को कितने दिन में बनाया? 6 दिन के अंदर, यानी 6 दिन में खुदा ने पूरी कायनात को, जिसमें इंसान भी शामिल था, बनाया और 7वें दिन उसने लिखा है कि आराम किया। और एक और जगह पे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो मुफक्करीन के मुताबिक दुनिया को ये 6000 साल हो चुके हैं बने हुए, यानी खुदा के 6 दिन गुजर चुके हैं और 7वां दिन जो उसके आराम का है उसका आगाज हो चुका है। और हम नहीं जानते कि वो अपने आराम में कब हमें लेने के लिए आ जाए, ताकि हम भी उसके अबदी आराम के अंदर दाखिल हो सके, हम उसकी बादशाह का हिस्सा बन सकें। इसलिए याद रखें कि ये वक्त जो चल रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, ये आखिरी वक्त है, आखिरी जमाना है और हमें गौर करने की जरूरत है। अभी हमने क्या पढ़ा कि इसी तरह जब तुम इन बातों को, किन बातों को जो आज के वक्त में हो रही हैं, जब तुम
ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. تو یہ جو واقعات، جو حالات ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، یہ اس کا فرمان ہے، یہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ اس کے طرف سے چیزیں صادر ہوئی ہیں. ہم ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی حقیقتیں اور خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں. متی کی انجیل اس کے 24 باب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا اور اس دنیا کے آخر میں کیا ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے ان کو بولا کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے کو دیکھ لیں، میرے ساتھ مل کے جلد سے نکالے گا. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھوں گا. جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ تیرے آنے کا نشان ہے، تو یسوع مسیح ان کو کیا جواب دیا؟ لکھا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے. تو ہمیں گھبرانا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بولا کہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. لیکن یہ سب، غور سے سنیں، 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. سو اٹس بگننگ. یہ وقت جو ہے یہ مصیبتوں کا شروع ہے، اور ہمیں تیار رہنا ہے کہ یہ حالات، یہ مشکلات جو اس دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ ہوں گی، لیکن ایمانداروں کے پاس ایک زندہ امید ہے، اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے وہ ایمانداروں کو سنبھالتا ہے، جس کے وسیلہ سے وہ ایمانداروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جس کے وسیلہ سے وہ ایمانداروں کی ڈھال بنتا ہے، جس کے وسیلہ سے ایماندار اس کے سایہ کے اندر رہتے ہیں. ہیلیلویا. اگر ہم دیکھیں جب سے 7واں دن شروع ہوا ہے، جو اس کے آرام کا دن ہے، پچھلے 20 سالوں کے اندر، اگر آپ پچھلے 20 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان 20 سالوں میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 15 سالوں کے اندر 3 بلڈ مون گزرے ہیں. پھر آپ پچھلے 20 سالوں کے اندر دیکھیں کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کی ہے. مشرق وسطی کے اندر بہت ساری اقوام کو گرا دیا گیا ہے، بہت ساری حکومتوں کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے، بہت ساری حکومتوں کو ان سے چھین لیا گیا ہے، بہت ساری حکومتوں پہ دوسری حکومتیں آ کے بیٹھ گئی ہیں، جن میں بہت سارے ممالک شامل ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی حکومتوں کو ان سے چھین لیا گیا. جب کسی حکومت کو اس سے چھین لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوم نے دوسری قوم پر چڑھائی کر دی ہے، سلطنت نے دوسری سلطنت پر چڑھائی کر دی ہے. اور پچھلے 20 سالوں کے اندر 4 بڑے سونامی آئے ہیں، جن میں بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن کو بھونچال کا نام دیا گیا ہے. زبردست زلزلے آئے ہیں جن میں بے شمار دنیا مر گئی ہے. یہ تمام کی تمام باتیں، ہم نے کیا پڑھا کہ یہ تمام باتیں مصیبتوں کا شروع ہیں، یعنی کہ ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے خدا کے آرام کا. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا دلہا خدا یسوع مسیح کب مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ جائے.
دوسری جنگ عظیم کے بعد حالیہ جو کرونا وائرس کا واقعہ، اس کو عالمی واقعہ قرار دیا گیا ہے، جس کے اندر 1 2 3 4 ملک نہیں بلکہ پوری دنیا انوالو ہے اور پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے۔ مگر پھر وہی بات بولوں گا کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ مصیبتوں کا شروع ہے، پر زندہ خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم 2 خاص باتوں کو اس وقت کے اندر سیکھیں گے۔ پہلی بات ہم یہ سیکھیں گے کہ کلام مقدس کے مطابق، خدا کے الہی انتظام کے مطابق، اس دنیا کے اندر جب بھی کبھی کوئی وبا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، تو اس کے بارے میں خدا اپنے لوگوں کو آگاہی دیتا ہے۔ خدا کے برگزیدہ لوگ، ان کے اوپر اس بات کو ظاہر کیا جاتا ہے، خدا اپنا بھید ان کے اوپر کھولتا ہے۔ یہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ دوسری خاص بات ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان حالات کے اندر، اس مشکل کے اندر، اس وبا کے اندر، ان آفتوں کے اندر ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 2 باتیں دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی وبائیں، آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں، خدا اپنے لوگوں کو پہلے آگاہ کرتا ہے، پھر آفت بھیجتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم کس طرح سے ان آفات میں سے، ان وباؤں میں سے بچ سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی بات جو میں نے بتائی کہ خدا کوئی بھی آفت، کوئی بھی وبا، کوئی بھی مشکل بغیر انفارم کیے نہیں بھیجتا۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے اور ہم کلام میں دیکھتے ہیں اس کو۔ خدا ہر مصیبت سے پہلے، ہر وبا سے پہلے، ہر آفت سے پہلے اپنے برگزیدوں کے اوپر اپنے بھید کو آشکارا کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں گے جلدی سے، مقدس اموس کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 3 باب، اموس کی کتاب اس کا 3 باب، ویسا نکالے اموس کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی 6 آیت سے پڑھوں گا۔ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہر مصیبت سے پہلے، ہر وبا سے پہلے اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں؟ پرانے وقتوں کے اندر جب شہر کے اندر نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، تو لوگ اس نرسنگے کے سبب سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے کہ کیا ایمرجنسی ہے۔ آگے لکھا ہے، کیا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزاروں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ انگلش میں لکھا ہے، surely the Lord God will do nothing، یعنی یقین دلایا گیا ہے، یقیناً لکھا ہے، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اس کو اپنے لوگوں پہ، اپنے برگزیدوں پہ، اپنے مقدسین پہ، ایمانداروں پہ اس بھید کو ظاہر نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے پیٹرن کے مطابق ہر مصیبت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس دنیا کا کلام مقدس کے مطابق سب سے پہلا لاک ڈاؤن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نوح کے طوفان کا نظر آتا ہے۔ طوفان نوح کے اندر ہمیں پہلا لاک ڈاؤن جو نظر آتا ہے 40 دن کا لاک ڈاؤن تھا۔ خدا نے 8 جانوں کو ایک کشتی کے اندر 40 دن کے لیے بند کر دیا، اور اس سے پہلے کہ طوفان آتا خدا نے نوح کو اس بارے میں انفارم کیا۔ خدا نے نوح کو بتایا کہ طوفان آنے والا ہے تو کشتی بنا
تاکہ تو اور تیرا خاندان بچ جائے۔ سدوم اور عمورہ، اس سے پہلے کہ خدا اس کو ہلاک کرتا، خدا نے ابراہیم سے بات کی، اور ابراہیم کے درخواست پہ خدا نے لوط کو اور اس کی بیٹیوں کو بچا لیا۔ پر اس کی تباہی سے پہلے خدا نے ابراہیم کو آگاہ کیا۔ مصر کے اندر جتنی آفتیں آئیں، جتنی وبائیں آئیں، خدا نے موسیٰ کو ہر آفت سے پہلے، ہر وبا سے پہلے انفارم کیا۔ اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو خدا نے ایک چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی بتائی کہ اس وبا سے کیا ہوگا، اس آفت سے کیا ہوگا، اور بتانے کے بعد خدا نے اس آفت کو مصر کے اوپر بھیجا۔ ان افعال سے پہلے اس مصر کے اندر ایک کال آیا، پیدائش کی آخری واقعے میں نظر آتا ہے، اور خدا نے اس کال کے بارے میں، اس قید کے بارے میں، اس وقت کا جو بادشاہ فرعون تھا اس کے اوپر اس بات کو خواب میں ظاہر کیا، جس کی تعبیر یوسف نے بتائی۔ اور اس سے پہلے کہ کال آتا یا قحط پڑتا، انہوں نے اس قحط کی، اس کال کی تیاری کی، اور نہ صرف ملک مصر بچا بلکہ ان کے آس پاس کے بہت سارے لوگوں کو بچا لیا گیا۔ یعنی خدا نے اس وبا سے، اس بلا سے پہلے یوسف کے اوپر، فرعون کے اوپر اس بات کو ظاہر کیا۔ اگر آپ دوسری سلاطین 17 باب پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پہ ایلیا تشبی نظر آتا ہے، جس کو اخیب کے پاس بھیجا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ جا کے اخیب کو کہہ دے کہ ان دنوں میں جن میں ہم جا رہے ہیں نہ تو اوس پڑے گی نہ می برسے گا۔ خدا نے انفارم کیا، اور اس کے انفارم کرنے کے بعد لکھا ہے کہ 3 سال تک خدا نے آسمان کو بند کر دیا، لیکن اس سے پہلے ایلیا کی معرفت بیان کیا گیا۔ حزقیل کی کتاب اس کی 14 باب کی 19-20 آیت پڑھے تو وہاں پہ حزقیل کو خدا نے بولا کہ میں قوم بنی اسرائیل کے اندر بڑی کروں گا، ان میں وبا بھیجوں گا اور ہلاکت آئے گی۔ اس سے پہلے کہ وبا آتی، خدا نے حزقیل کو، جو اس کا بندہ تھا، اس کا برگزیدہ تھا، خدا نے اس بھید کو اس کے اوپر ظاہر کیا۔ اگر آپ دوسرا سیموئیل 24 باب اس کی 11 سے 15 آیت پڑھے تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ داؤد نے جب پہلی بار مردم شماری کی تو خدا اس بات سے ناراض ہوا، اور خدا نے اس کے اوپر 3 بلائیں اس کے سامنے رکھیں، 3 ہلاکتیں سامنے رکھیں، 3 چیزوں کو سامنے رکھا، اور بولا کہ ان میں سے ایک کو چن لے کیونکہ میں تجھ پہ ایک آفت بھیجنے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ ہم پڑھ لیں، میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا سیموئیل۔ یاد رہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ خدا کوئی بھی وبا، کوئی بھی آفت بھیجنے سے پہلے اس کا بھید اپنے برگزیدوں کو دیتا ہے۔ دوسرا سیموئیل اس کا 24 باب اس کی 11 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، سو جب داؤد صبح کو اٹھا لکھا ہے کہ جب داؤد صبح کو اٹھا تو خدا کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ جا اور داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو داؤد کا غیب بین ہے جاد، اس کو خدا بولتا ہے کہ جا داؤد کو بول کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔ یعنی خدا پہلے بتا رہا ہے۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قید رہے، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے، اور وہ تجھے رگیدے یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری، یعنی بیماری ہو؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا داؤد کے اوپر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں 3 بلائیں تیرے اوپر نازل کروں گا، تو اس میں سے چن لے۔ تو یہ حوالہ جات پڑھانے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہر ایک بلا، ہر ایک وبا سے پہلے خدا اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور کے جو حالات چل رہے ہیں، موجودہ دور کی جو وبا ہے، کیا اس کے بارے میں آگاہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو جی ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک اس کی آگاہی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کلام مقدس کے اندر خدا یسوع مسیح کی معرفت ہمیں ان ساری باتوں کی آگاہی ہے۔ اس کے بعد موجودہ دور کے برگزیدوں کے اوپر جن میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں جو میری ریسرچ کا حصہ بنے، ان کے اوپر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا۔ اگر آپ کلام مقدس میں سے نیا عہد نامہ، اس کی متی کی انجیل اس کا 24 باب، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب، مرکز کی انجیل اس کا 13 باب پڑھے تو یہ 3 ابواب کے اندر ان انجیلوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ یسوع مسیح کی ہوئی پیشن گوئیوں کا حصہ ہے، پہلی بات۔ اور دور حاضر کے اندر، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کچھ لوگوں کے اوپر اس بات کو ظاہر کیا۔ ایک عورت جس کا نام سلویا براؤن ہے، جو امریکہ کے اندر مقیم ہے، اس نے 2008 میں اپنی ایک کتاب لکھی جس کا مفہوم، جس کا عنوان یا ٹاپک تھا اینڈ آف ڈیز۔ اس کے اندر اس نے اس بیماری کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا اور اس سال کو بیان کیا، 2020 کا اس میں ذکر ہے۔ آپ کے پاس گوگل ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ اور اس نے بتایا کہ یہ بیماری جو ہے یہ گلوبلی، یعنی کہ پوری دنیا میں ہوگی، نہ صرف ایک ملک بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ تو اس عورت کے اوپر خدا نے اس بھید کو ظاہر کیا۔ جنوبی افریقہ کا ایک بہت بڑا پروفٹ ہے جس کا نام ٹی بی جوشوا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس وبا کے بارے میں آج سے کچھ سال پہلے انفارم کیا کہ خدا ایک وبا کو دنیا میں بھیجنے والا ہے جس کے وسیلہ سے بہت سی ہلاکتیں ہوں گی۔ خدا کا ایک اور خادم جو امریکہ کے اندر ہے، جوزف پرنس، اس نے اس بات کے بارے میں پیشن گوئی کی، خدا نے اس کے اوپر اس بھید کو ظاہر کیا۔ اسی طرح سے ہندوستان کے اندر ایک خدا کا خادم ہے، پروفٹ برجندر سنگھ، اس نے بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی اور اس نے چائنا کا نام لیا کہ چائنا سے ایک بیماری، ایک وبا اٹھے گی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اور بھی میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایسے خادمین، ایسے مقدسین ہوں گے جن کے اوپر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا ہوگا جو میری نالج کا حصہ نہیں ہے، لیکن خدا نے اس بھید کو، اس مکاشفے کو بہت سے لوگوں کے اوپر کھولا ہوگا۔ اور آج اگر ابھی تک دنیا کے اندر چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو یہ ایمانداروں کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہے۔ ایماندار کی دعاؤں کے وسیلہ سے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اور جب سے یہ واقعات چل رہے ہیں، ایماندار لوگ بدل و جان خدا کے حضور جھکے ہوئے ہیں تاکہ سچویشن کو کنٹرول کر سکیں۔ یاد رکھیں، جب بھی کبھی دنیا کے اندر وبا بھیجی گئی ہے، اس وبا کے پیچھے خدا کی ناراضگی شامل ہوتی ہے، خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں خدا 1 2 3 4 ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ناراض ہے۔ اس سبب سے پوری دنیا کے اندر وبا آئی ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ خدا کے پاس آئیں۔ جب دنیا سے ناراض سے مراد ہے کہ ایمانداروں سے خدا ناراض نہیں ہے، ایمانداروں کے وسیلہ سے یہ دنیا آج بھی قائم ہے، ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ لیکن یہ وبا جو ہے یہ اس لیے آئے کہ لوگ خدا کو پہچان سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہم نے متی 24 سے پڑھا تھا کہ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ اب جب مصیبتوں کا شروع ہے تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو پتا ہو کہ کرونا وائرس کے بعد چائنا کے اندر ایک نیا وائرس جس نے سر اٹھایا، جس کو ہنٹا وائرس کا نام دیا گیا، جس سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور 32 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں جو ہاسپٹلائز ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں بول رہا، بلکہ میں آپ کو یہ بات اس لیے ساری انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ آپ مضبوط ہوں یسوع مسیح کی آمد کے لیے، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، ٹائم بڑی تیزی سے گزرا ہے، ہم جلدی سے دیکھیں گے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر کلام نہیں ہے وہاں پہ معرفت نہیں ہے، جہاں پہ معرفت نہیں ہے وہاں پہ ہلاکت ہے۔ ہوشیہ نبی کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ ہمیں ان دنوں میں کلام مقدس کو سننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہی ہماری شفا اور ہماری نجات اور ہماری رہائی ہے۔
تو ہم جلدی سے دیکھیں گے کہ ہم دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم اس سارے ماحول سے، اس ساری وبا سے بچ کیسے سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں، کون سے کام ہیں جو ہمیں سے بچا سکتے ہیں۔ ہم اپنے مرکزی حوالے کی طرف واپس چلیں گے، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اور 21 باب کی میں دوبارہ سے 29 آیت سے پڑھوں گا۔ ہم اگلے 5 7 10 منٹ کے اندر اس کو ختم کریں گے۔ سنیں لکھا کیا ہے، میں دوبارہ سے پڑھوں گا، میں بلکہ 32 آیت سے پڑھتا ہوں، بلکہ 31 آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے اس طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آگے ہمیں کلیہ دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ ہم نے ان ساری باتوں سے بچنا کس طرح ہے۔ لکھا ہے پس خبردار رہو، وارن کیا گیا ہے، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت، غور سے سنیں کلیہ کیا ہے، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو۔ تو کلیہ کیا ہے، واٹ از دا فارمولا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جاگ نہیں رہے، دعا نہیں کر رہے، تو یاد رکھیں کہ ہم اس ہلاکت کا حصہ بن جائیں گے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر دعا نہیں ہے تو ابلیس ہم پہ حملہ آور ہوگا۔ یہاں پہ یسوع مسیح جسمانی طور پر جاگنے کی بات نہیں کر رہا، وہ روحانی طور پر جاگنے کی بات کر رہا ہے۔ بس جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ افسیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پالوس رسول یہاں پہ 2 باتوں کی آگاہی دیتا ہے، جاگنے پہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے۔ آج ہمیں جاگنے کے ساتھ ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مردہ نہ رہیں، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ مردوں میں سے بھی جی اٹھیں۔ جاگنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم شاید ریگولر چرچ جاتے ہیں، جاگنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ریگولر بائبل پڑھتے ہیں، ہم خاندانی دعا کرتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، دائیکیاں دیتے ہیں، عبادات میں جاتے ہیں، مسیحی گیت سنتے ہیں، لیکن ہم یہ ساری باتیں ہمیں جاگتا ہوا ظاہر کرتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، ہم گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم زناکار ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم شراب نوشی کرتے ہیں، ہم بدخوئی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، تو ہم ابھی بھی مردہ ہیں۔ ہمیں مردوں میں سے جی اٹھنے کی ضرورت ہے اور ذاتی زندگی میں خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مسیحیت یاد رکھیں ریلیجن نہیں بلکہ ریلیشن شپ ہے۔ مسیحیت مذہب نہیں ہے، یہ رشتہ ہے خدا یسوع مسیح کے ساتھ، اور ہمیں اس رشتے کو بحال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم جتنے مرضی نیک کام کر لیں، ہم جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، خدا اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ خدا خوش اس بات سے ہے کہ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہم ذاتی زندگی میں اپنا رابطہ خدا کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو ہم فخر کے ساتھ داؤد کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہ پر بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، یہاں پہ ہم ان دنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ خواہ کرونا وائرس کی وادی سے میرا گزر ہو، ان ممالک میں سے میرا گزر ہو جہاں پہ کرونا وائرس ہے، ان لوگوں میں سے میرا گزر ہو جہاں پہ کرونا وائرس ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت زبور ہے جو داؤد نے لکھا ہے، اور خدا کو یہ چوپان کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی بڑی خوبصورت ایک آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے
تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد رکھیں کہ پرانے وقتوں میں چرواہے جب اپنی بھیڑوں کو جنگلوں میں لے کے جاتے تو اس وقت جنگلوں کے اندر کچھ ایسی مکھیاں، کچھ ایسے زہریلے کیڑے ہوتے جو بھیڑ یا بکری کے ناک میں جا کے اس کو مار دیتے تھے. چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کے لیے اس کے سر پہ ایک ایسا تیل ملتا تھا جس کی خوشبو سے وہ مکھیاں، وہ کیڑے مکوڑے اس کے نزدیک نہیں آتے تھے. یاد رکھیں ہمارا چرواہا یسوع مسیح ہے اور اس نے ہمارے سر کے اوپر اپنے لہو کو رکھا ہے. ہمارے آس پاس سے جس طرح اس وقت بھیڑوں کے پاس سے مکھیاں گزر جاتی اور بھیڑ کو ضرر نہ پہنچتا، آج ہمارے پاس سے وبائیں گزر جائیں گی، مصیبتیں گزر جائیں گی، لیکن یسوع کے تیل کی قوت سے میں اور آپ محفوظ رہیں گے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. روح القدس ہمارے اوپر ہے، پاک روح کی قوت ہمارے ساتھ ہے. یسوع مسیح کے لہو کی پروٹیکشن ہمارے اوپر ہے. اور یاد رکھیں ایماندار شخص کے اوپر اس کی خاص نگاہ ہے اور ایماندار شخص کبھی ہلاک نہیں ہوگا کیونکہ یسوع اس کے ساتھ ہے. مثال کی کتاب اس کے 18 باب کی 10 آیت میں لکھے خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. خدا کی قوت اور قدرت ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. وہ ہمیں موت کی وادیوں میں سے چھڑاتا ہے. آخری بات کر کے میں ختم کروں گا. جتنے لوگ میرا پیغام سن رہے ہیں، میں 3 خاص طبقے کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے وہ لوگ جو مسیحی نہیں ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی قوم، قبیلے، رنگ، نسل سے ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نسل انسانی کا نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئیں کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں، ہلاکت ہے. وہ لوگ جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے. اگر ابھی تک جو لوگ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے توبہ نہیں کی، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، انہوں نے نجات کے کپڑے نہیں پہنے، پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کو قبول کریں کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے. اور تیسرا طبقہ، تیسرے وہ لوگ ہیں جو ایماندار لوگ میرا کلام سن رہے ہیں. میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو نجات یافتہ ہیں. آپ اس پیغام کو، بلکہ انجیل کو، یسوع مسیح کے نام کی گواہی کو دوسروں تک پہنچائیں. کیونکہ اگر آپ اس انجیل کو، اس پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو یاد رکھیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا. حزقیل کی کتاب اس کے 3 باب کی 18 میں لکھا ہے جب میں شریر سے کہوں گا تو یقیناً مرے گا اور تو اسے ادا نہ کرے. یہ ایماندار کو بولا گیا ہے. اور شریر سے یہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے تو شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. آگاہی ہے ایماندار کے لیے. ہمیں دوسروں تک انجیل کی منادی کو پہنچانا ہے، یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے. آخری بات کر کے دعا کروں گا. آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا بند کر دی گئی ہے. ممالک کے رابطے بند ہیں، کاروبار بند ہیں، دفاتر بند ہیں، ریسٹورنٹس بند ہیں، چرچز بند ہیں، مساجد بند ہیں، مندر بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے. مگر ایک چیز آج بھی کھلی ہے اور وہ ہے توبہ کا دروازہ، نجات کا دروازہ. وہ لوگ جو ابھی تک نجات سے غافل ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بھی ان تمام دروازوں کی طرح بند ہو جائے، ضرورت ہے کہ آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ماتم کریں، اپنے گناہوں کے اوپر روئیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں. کیونکہ یسوع مسیح ہی واحد نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح ہی ہماری آس اور ہماری امید ہے. یسوع مسیح ہی
हमारा मखलसी देने वाला है। उसके वसीला से, उसकी बदौलत हम आसमान की बादशाह का हिस्सा बनेंगे। आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदा के हुजूर लेके आए। आप जहां के भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ छोटी सी दुआ करें। या खुदा ने सुना सी, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता हूं। ये मैं उन लोगों से बोल रहा हूं जो तौबा करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी खुदा में सुमसी को देना चाहते हैं, वो ये दुआ करें। खुदा मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता हूं। मैं तेरे में ईमान लेके आता हूं कि तू ही निजात दहिंदा है, तू ही मखलसी देने वाला है। तेरे बगैर निजात नहीं, तेरे बगैर रिहाई नहीं। मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं ताकि तू मेरे सर के ऊपर रूह कुदस का तेल मले, तू मेरे सर के ऊपर अपने लहू को मले, जिसके वसीला से मैं निजात पाऊं, मखलसी पाऊं और आसमान की बादशाह का हिस्सा बन सकूं। मैं आज से अपने गुनाहों को तर्क करता और तुझे कबूल करता हूं और वादा करता हूं कि तेरे साथ जिंदगी गुजारूंगा। यीशु के नाम से मैं बाकी तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। जो लोग किसी तौर से बीमार हैं, आप अपनी दरख्वास्तें हमें दे सकते हैं ताकि हम उनके लिए दुआ करें। और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसां है। उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत हमेशा उसके लोगों के साथ रहती है और उसके लोग हमेशा उसके ज़हूर के आसमान रहते हैं। मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदा ने सुना से तेरा खादम होता हुआ पूरी कांग्रेगेशन के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो आज तेरे खादम के साथ इस ऑनलाइन सर्विस में मौजूद है, तेरी बरकत चाहता हूं। उनके घरों पे, उनके खानदानों पे, उनकी औलाद पे, जिस्मानी सेहतों पे, हर एक चीज पे जो उनसे मुंसलिक है, तेरे लहू की बाढ़ चाहता हूं। तेरे पाक फरिश्तों को खैमज़न करता हूं ताकि तेरे फरिश्ते उनकी हिफाजत करें और तेरे फरिश्तों के वसीला से, तेरे लहू के वसीला से वो इस दुनिया की मौलक वबाओं से, इस दुनिया की आफतों से, इस दुनिया की दहशत से, इस दुनिया के खौफ से जो अबलीस पैदा करता है, बचाए जाएं और तेरी कुव्वत उनकी जिंदगियों में काम करे। तेरा खादम होता हुआ सब के लिए मुहाफजत की दुआ करता हूं, बरकत की दुआ करता हूं। जितने दिन टल नहीं जाता, जितने दिन ये वबा चली नहीं जाती और यहां पे मौजूद है, हम सबको तेरे लहू में छिपाते हैं। तेरे लहू की प्रोटेक्शन चाहता हूं। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। हालेलुया। खुदा को बरकत दे। एक आखिरी ऐलान जो मैं मीटिंग के आखिर में करना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग बड़े मुश्किल का शिकार हैं। खानदान, बहुत सारे बैचलर्स इस टाइम मुश्किल का शिकार है। बहुत सारे लोगों को शायद सैलरीज नहीं मिली, बहुत सारे लोग जो शायद रोज काम करके रोज अपना घर का सिस्टम चलाते हैं, उनके लिए मुश्किल का वक्त है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, कलीसिया के अंदर कुछ खानदानों ने अपने दिल को खोला, खुदा ने उनके दिल में डाला और उन्होंने मुझसे बात की कि पाली साहब, अगर कोई मुस्तहिक लोग हैं जो इस हालात में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, या किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम में है, तो हम उनको हेल्प करना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर कोई शख्स जो मुझे सुन रहा है किसी भी तौर से अगर वो मुस्तहिक है इस बात का, तो हम कलीसियाई तौर पर हम उनको जो है वो खाने पीने की अशिया देंगे और हम उनको इस बुरे वक्त में हम अपने रूहानी खानदान के साथ खड़े हुए हैं। हम उनकी मुश्किलात में उनके साथ हैं। आप बिला झिझक मुझे फोन कर सकते हैं और मैं आपको इन सारी चीजों में मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। असल में ये मदद खुदावंद की तरफ से है। याद रखिए, हमने कहा कि मेरी मदद रू रब आप आया जिसने धरती आकाश बनाया। वही है जो लोगों के दिलों में इस बात को डालता है और लोग अपना दिल खोलते ताकि खुदा के लोग उनके वसीला से बरकत पा सकें। तो अगर कोई शख्स मुस्तहिक है और इस वक्त के अंदर उसके पास रोजगार नहीं या उसकी सैलरी उसको नहीं मिली या किसी भी तरह से वो किसी मुश्किल का शिकार है, तो वो उससे जरूर रब्ता करें। हम आने वाले दिनों के अंदर अपनी कलीसिया के अंदर मुस्तहिक लोगों को जरूर जो है वो हम इन चीजों को हम उनके अंदर बांटेंगे, खाने पीने की अशिया को, ताकि वो इस वक्त के अंदर जबकि लॉकडाउन चल रहा है और बाहर बहुत सारी चीजें बंद हैं, हालात खराब हैं, हम उनको जिस तरह भी हम हेल्प कर सकेंगे हम जरूर करेंगे।
اور میں خدا کا شکر گزار ہوں ان تمام خاندان کے لیے جنہوں نے اس بات کا اظہار میرے سامنے کیا. بے شک روح قدس جو ہماری قوت ہمارا زور ہے وہ ہمارے سے یہ کام کرواتا ہے. روح قدس کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہی ہے، روح ایک ہے جو ہم سب کے دلوں میں ہے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے اور ہم ان نعمتوں کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلا دے سکتے ہیں. میں ان کے لیے ان خاندانوں کے لیے برکت چاہوں گا جنہوں نے میرے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ کلیسیا کے اندر مسلم کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. خدا تیرا خاتم ہوتا ہوا ان خاندانوں کے لیے، ان کے روزگاروں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے برکت چاہتا ہوں جن کے دلوں کو تو نے مائل کیا کہ وہ خدا ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو اس مشکل وقت کے اندر کسی بھی طرح سے کسی بحران کا شکار ہے. اے خدا تیرا خاتم ہوتا ہوا ان خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے روزگاروں میں تیری برکت چاہتا ہوں. اور اے خدا وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہے، ان کے اوپر تیرا رحم، تیرا ترس، تیرا فضل چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک تو اپنے الہی خزانے سے لوگوں کی ضرورت پوری نہ کرے انسان کچھ نہیں کر سکتا. سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری وجہ سے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم کا ضرورت معاف کر، تو میں قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت تمام لوگوں کے ساتھ جو اس ٹائم تیرے خادم کے ساتھ خدا موجود ہے. تیری برکت ان سب کے اوپر رہے، تیرا ہاتھ ان سب کے اوپر رہے. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. خدا ہم سب کو برکت دے. اگلے جمعے آپ سے ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو.